अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट हमना नवाज और आप देख रहे हैं उर्दू नावल डायरी। आज हमारे यारम नावल की एपिसोड 5 है। एपिसोड 4 अमरा की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे के रिलेटेड थी। हमने अपनी फोर्थ एपिसोड का एंड किया था जब दाइम अमरा को काफ़ी लंबा लेक्चर देता है और वो रोने लगती है। फिर वो अपना स्टूडेंट कार्ड बनवाने के लिए निकल पड़ती है और एक आसमी के पास से गुजरती है। ये सीनियर स्टूडेंट्स है जो आसमी का बोर्ड लिए खड़े थे ताकि नए स्टूडेंट्स की मदद की जा सके। अमरा उनसे पूछती है कि मैंने स्टूडेंट कार्ड बनवाना है। वो उसे रास्ता गाइड करता है, लेकिन अमरा को समझ नहीं आती क्योंकि वो उसके लंबे नाक की बनावट की तरफ तवज्जो दे रही होती है। फिर वो अमरा को एक नक्शा देता है जिसे देखकर अमरा समझ आती है कि वो गुम ज़रूर हो सकती है इस नक्शे को देखकर, लेकिन मुकाम पर नहीं पहुंचेगी। अब आगे पढ़ते हैं। जी, नावल हमारा 11 है और किस्त नंबर 5 है। आगे शुरू करते हैं। मज़ीद किसी से कोई लेक्चर ना सुनना पड़े, वो आराम से नक्शा लेकर भटकती रही। इसे एक डर और भी था कि कहीं दाइम और नवाल वगैरह इसके पीछे ना हो कि देखें ये अपना काम कर भी पाती है कि नहीं। इधर उधर घूमते 3-4 बार लंबी नाक वाले ने इसे नोट किया। आप जा क्यों नहीं रही? नक्शा देने वाला इसके पीछे आया। मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा। मैंने निशान लगाया तो है, बोर्ड पढ़ती जाए और चलती जाए, आप मुझे छोड़ आए हैं। इसकी नाक कुछ ज्यादा ही फैल गई। अमरा का अंदाज ही ऐसा था कि भाई जरा मुझे मेरी दोस्त के घर तक तो छोड़ आओ। एक बार फिर इसने हाथ से इशारा करके समझाया, यहाँ से दाएं, फिर सीधा, फिर थोड़ा सा बाएं, इस तरफ। मुझे नहीं समझ आ रही, आप मुझे छोड़ाएं, मुझे डर लग रहा है। डर? इस बार वो बेचारा ऐसे हैरान हुआ जैसे इसका कोई मुर्दा रिश्तेदार इसके सामने आकर खड़ा हो। कैसा डर? आज हैलोवीन नहीं है, मुझे इन सब से डर लग रहा है। इसने आसपास चलते फिरते हर कौम व नस्ल के लड़का लड़की की तरफ इशारा करके कहा। अमरा की तरफ अचंभे से देखते रहने के बाद इसने एक कहका लगाना जरूरी समझा। फिर वाकी टाकी निकाल कर बालने लगा। जॉर्ज सुनो, एक हिंदुस्तानी लड़की है, पाकिस्तानी। इसकी भवें तन गई। जॉर्ज एक पाकिस्तानी, ब्लू एंड वाइट, डार्क ब्लू शर्ट एंड वाइट दुपट्टा। हाँ, डार्क ब्लू शर्ट एंड वाइट दुपट्टा में आएगी। इसे प्लीज आगे से आगे रेफर करते जाना। इसे स्टूडेंट काउंटर तक पहुंचा देना। रेफर क्यों करना? इतना वक्त किसके पास है? जॉर्ज की आवाज़ इसने भी सुनी। इसे डर लग रहा था। लंबी नाक वाले ने संजीदगी से कहा। डर? क्या मजाक है ये? वो संजीदा है, मुकम्मल संजीदा। या यूनिवर्सिटी में ऐलान करवा दो कि सब थोड़ी थोड़ी देर के लिए यूनिवर्सिटी खाली कर दे ताकि वो अपना स्टूडेंट कार्ड बनवा सके। तुम सुन रहे हो जॉर्ज? जॉर्ज यकीनन सुन रहा था क्योंकि इसका बुलंद कहका अमरा ने भी सुना था। हद है, कोई मुझे समझता क्यों नहीं आखिर? इस तरफ चले जाएं, अगले आसमी को अप्रोच करें। इसने दाएं तरफ इशारा किया। वो दाएं तरफ चली गई और एक और आसमी के पास जाकर खड़ी हो गई और इसकी तरफ देखने लगा। जो पूछना हो पूछें, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यानी ये वो जॉर्ज नहीं था जिसे अप्रोच करना था। मुझे स्टूडेंट कार्ड बनवाना है। ठीक है, ये ले, यहाँ चली जाएं। इसने भी सुर्ख दायरा लगाकर इसे दिया। मुझे नक्शा नहीं चाहिए। तो इंतजामिया ने अभी तक एयरबस का इंतजाम नहीं किया यहाँ? वो तंजन हंस भी ना सका। उफ, कितनी तेज जुबानें थी इन सब की। मुझे वहां तक छोड़ाऊं मैं? क्यों? आपको आसानी से रास्ता मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं आसमी हूँ, ड्रॉप यू नहीं। क्या इस खूबसूरत इंसान को किसी ने बताया नहीं था कि वो ऐसे तंज बातें करते? वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं मिल रहा ना रास्ता? इसने इस आसमी को दादा ही समझ लिया था। इसके लाड उठाते नहीं थकते थे। सब अपने अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं, आपको भी मिल जाएगा। सब तेज हैं, चालाक हैं, मक्कार हैं। मैं नहीं हूँ, मैं डरपोक हूँ, इसने रवानी से उर्दू में कहा और खामोश हो गई और सिर्फ कंधे अचकाए कि नहीं मिल रहा। सब ज़हीन हैं, जिम्मेदार हैं, पढ़े लिखे हैं और ख़ास तौर पर अपनी मदद आपके कायल हैं। जवाब उर्दू में आया। इसने झटके से सर उठाकर इस अंग्रेज़ को देखा जिसकी आंखें गहरी बूरी थीं और सफ़ेद सुर्खी माल रंगत थी और बड़े बड़े कान थे, कुछ ज़्यादा ही बड़े कान थे। इसका वॉकी टाकी बोला, ब्लू शर्ट वाइट दुपट्टा, पाकिस्तानी नज़र आए तो प्लीज़ आगे रेफ़र करें। मैं थक गई हूँ चलते चलते और भूख भी लगी है। मुझे कितना और आगे रेफ़र करेंगे? ये आपका पहला दिन है। जी, आप पहले ही दिन थक चुकी हैं। आसमी का बोर्ड पकड़े यहाँ खड़े मेरा तीसरा दिन है। मैं अभी तक नहीं थका। आप लड़के हैं, आप जैसी लड़कियाँ भी नहीं थकती। इसने दूर खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया जो बोर्ड लिए खड़ी थी और फुर्ती से स्टूडेंट्स की रहनुमाई कर रही थी। आप हमसे पूछकर हम पर कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि हम कर रहे हैं। आप नहीं, हम थके हैं। हमें इस काम के पैसे नहीं मिलेंगे। हम ये बोर्ड लेकर रज़ा कराना खिदमात पेश कर रहे हैं।
آپ ایک باس کی طرح ہم پر حکم نہیں چلا سکتی۔ تھک گئی ہیں تو سنیما جا کر بیٹھ کر ٹام اینڈ جیری دیکھیں، آپ کی تھکن دور ہو جائے گی۔ اگر یہ لیکچر تھا تو اسی کسی ایسے پروفیسر کا ناک توڑ دینا چاہیے۔ امرا نے اپنے ہاتھ کا گوسا بنایا۔ آپ کو بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے۔ امرا چلا پڑنا چاہتی تھی بس، اور ہاتھ سے بنے گوسے کا استعمال بھی کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ آواز و انداز سے ہی ناک توڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں بہت باہمت ہوں، اس نے جتا کر کہا۔ بیسٹ آف لک، اس نے کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا کہ اب جاؤ۔ وہ دوسری طرف جا کر ایک لڑکی سے پوچھنے لگی اور پوچھتے پوچھتے آخرکار اسٹوڈنٹ کاؤنٹر پر پہنچ گئی اور اپنے کاغذات دینے کے بعد تصویر کے لیے ڈیجیٹل کیمرہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا کچھ گم ہو گیا ہے؟ کاؤنٹر سے اپنا آدھا گنجا سر آگے کر کے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ یہ وہی آسمی کا بورڈ پکڑے لمبی ناک والا تھا۔ اس سے پہلے امرا کچھ بولتی، اس نے اپنی ناک کو ایک ہاتھ سے چھپا لیا۔ امرا کا دل چاہا کہ واقعی اس کی ناک پر اپنے ہاتھ میں پکڑی موٹی فائل دے مارے۔ یہ انسان یقیناً اسے کوئی مشہور زمانہ مذاق بنا دے گا جو ساری یونیورسٹی میں مشہور ہو جائے گا۔ فرمائیے، میں آپ کو کیسے ڈرا سکتا ہوں؟ آم سوری، میرا مطلب ہے آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ ناک بدستور اس نے بائیں ہاتھ سے چھپا رکھی تھی۔ امرا نے کاغذ اس کے طرف بڑھایا جس پر اس کے مضمون لکھے تھے، اور اس نے پڑھ کر دوسرے کاغذ پر کم سے کم 15 منٹ لگا کر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا۔ کلاس کے اوقات کار، ٹیچرز کے نام، مزید مدد کے لیے اس کی جماعت کے 2-3 ہم جماعتوں کے نام، ان کی رہائش کے پتے۔ پھر اس نے نقشہ نکالا اور اس پر سرخ دائرہ لگایا۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسے اس کا ڈپارٹمنٹ دکھا لاؤ، اس نے فرینچ لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے اچنبے سے اسے پھر ڈریگ کو دیکھا اور امرا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کیوں یہ خود کیوں نہیں چلی جائے گی؟ نہیں، یہ خود نہیں جاتی، اسے ڈر لگتا ہے۔ امرا نے ڈریگ کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ لیا۔ ڈریگ کے کہنے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ پہلے دن جو لوگ اس سے ملے ہیں ان سے دوبارہ اس کی ملاقات نہ ہو۔ ایک لڑکی اس کے پاس سے گزری اور ایک دم رک گئی۔ کوئی مدد چاہیے؟ ساتھ ہی اس نے امرا کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ لے لیا۔ یہاں جانا ہے نا؟ میں اب بھی یہیں جا رہی ہوں، بلکہ پھر سے وہیں جا رہی ہوں۔ آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ خواری سے بچ گئی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ کر آ گئی۔ اس نے اپنی کلاسز دیکھ لی اور اوقات کار بھی۔ اپنی کلاسز دیکھ کر وہ کافی خوش ہوئی اور اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ پیدل ہی پھر سے نوکری کی تلاش میں لگ گئی، لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور وہ نوکری کر نہیں سکتی تھی۔ اس طرح اس کا بس کا کرایہ لگتا ہے اور اس کی بچت مشکل سے ہی ہو پاتی۔ اس کی کلاسز شروع ہو گئیں لیکن کام نہیں ملا۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ اگر وہ کام نہ ڈھونڈ سکی تو پھر سے دائم کا لیکچر سننا پڑے گا۔ گو کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن اپنی جگہ وہ بھی انتھک کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے 15 منٹ کی واک پر کیفے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی، لیکن اسے جواب دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت نہیں۔ اب ضرورت ہے کا بورڈ کیفے کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے پہلے کیفے میں بیٹھ کر کافی پی، پھر کاؤنٹر تک آئی۔ اسے یہاں کام تو فوراً ہی مل سکتا تھا، لیکن صرف ایک مسئلہ تھا، اور کافی بڑا مسئلہ تھا۔ جو ویٹرز اسے نظر آ رہی تھی انہوں نے گھٹنوں تک سکرٹ پہن رکھی تھی، جو ایک مشہور کافی کے لیبل جیسا تھا، یعنی کمپنی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ اسے اشتہار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ سکرٹ بھی تو نہیں پہن سکتی تھی، اور جو حالات جا رہے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس واحد نظر میں آنے والے ضرورت ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے دراز قد فربی مائل گورے چٹے انگریز سے بات کی۔ اس نے امرا سے چند سوال پوچھے اور اس سے ہاں کہہ دیا۔ وہ خوش ہونے کی بجائے دکھ سے اسے دیکھنے لگی، یعنی نوکری ملی بھی تو کون سی جس پر شاید ابھی انکار ہو جائے۔ جب وہ اس سے اگلی بات سنے گا۔ امرا نے بولنا شروع کیا، مجھے اس کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو میرا مستقبل بہت بری طرح تاریک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی طرف انگریز کو جذباتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تمہیں کام پر رکھ لیا ہے، میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتی، میں جینز پر یہ شرٹ پہن لوں گی بس۔ اس نے ویٹرز کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے کیا آپ صرف اس نامکمل ڈریس کو نظر انداز کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی اس لڑکی پر ایک احسان نہیں کر سکتے؟ دنیا کا ہر انسان علم حاصل کرنے والے کی عزت کرتا ہے۔ مجھے صرف اپنے روشن مستقبل کی فکر ہے۔ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اس نے اسے گھورا۔ یورپ میں کبھی بھی کسی سے بھی اتنی جلدی اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھتے، کیونکہ وہ برا مان جاتے ہیں۔ میں یہودی ہوں۔
امرا کی سیٹی گم ہو گئی، یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے جناب، اگر آپ مجھے کام دے دیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے کہ ایک یہودی نے ایک مسلم لڑکی کا احترام کیا، اس کی اخلاقیات کا خیال رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ مزید تعریف اور تعریف سب آپ کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، لیکن مجھے اپنی کرسی پر بیٹھنا ہی اچھا لگتا ہے۔ پھر بھی ذرا سوچئے، یونیورسٹی ایریا ہے، اسٹوڈنٹس آپ کی کس قدر عزت کریں گے۔ ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ سالانہ کنوکیشن ڈے پر آپ کو خاص مدعو کیا جائے گا اور آپ تقریر بھی کریں گے۔ ایسا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا۔ مجھے کنوکیشن میں جانے سے کوئی دلچسپی نہیں، جب آپ جائیں گے تب آپ کی یہ بہت دلچسپ لگے گا۔ وہ کاؤنٹر پر بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیوں سے بجانے لگا اور اسے مزید دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نیلی آنکھیں مزید پھیل گئیں اور نیلی ہو گئیں۔ میں نے سنا تھا کہ انگریز بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ میں پولش ہوں، مجھے اندازہ تھا، لیکن پولش تو دنیا بھر میں ایک انسان دوست سے مشہور ہے، اخلاقیات کے پاسداری کرنے والے، انسانی خدمت میں سب سے پہلے آنے والے اور مدد کے لیے کبھی نہ پیچھے ہٹنے والے۔ تمہاری زبان ہمیشہ ایسی ہی چلتی ہے؟ نہیں، لیکن جو کافی میں نے ابھی آپ کے یہاں سے پی ہے اس کے بعد سے کافی زیادہ۔ آپ مجھے ایک ہفتے کے ٹرائل پر رکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں، جب لوگ ایک مسلم لیڈی کو فل ڈریس میں دیکھیں گے تو وہ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے کہ یہ ایک انسان دوست کا کیفے ہے۔ یہاں کے مالک نے انسانیت کے لیے نام نہاد اصولوں کو توڑ دیا۔ کیا واقعی؟ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کاؤنٹر بجانے لگا۔ بالکل، آزما کر دیکھ لیں۔ یہ کہتے امرا کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، کل سے آ جانا، تمہیں اصل کا 50% ملے گا۔ مجھے منظور ہے۔ ویسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ امرا کی ذہانت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں 10 سال سے کیفے چلا رہا ہوں، سال میں صرف ایک بار آنے والے کو پہچان لیتا ہوں۔ میرا مطلب کل اگر زیادہ لوگ آئے تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ وہ آنکھوں کو اندر کی طرف لے جا کر مسکرایا اور یہ مسکراہٹ اس پر جم کر رہ گئی۔ وہ گھر گئی تو اس نے شارلی، عذرا وغیرہ سب سے کہہ دیا کہ کل ہر صورت خود اور اپنے دوستوں کو لے کر اس کیفے آ جائیں۔ چاروں نے آنے کا وعدہ کر لیا سوائے ہانا کے، اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کے ایک یا دو دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گی۔ صبح وہ دائم اور نوال کے پاس بھی گئی، انہیں سب سچ بتا دیا۔ دائم کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ تم کس قدر چالاکی سے یہ سب کیا ہے نا؟ کرنا پڑا، اس نے کندھے اچکائے۔ میں اپنے ہم جماعتوں کو اور دوستوں کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ کتنے دن کا ٹرائل ہے؟ 1 ہفتے کا۔ اگر روز 8-10 لوگ آئیں تو 8-10 تو کم ہے، آخری روز تک میں تمہیں 40 کر دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر یوں پہلے دن 10، دوسرے دن 15، پھر 18، 20، 25 اور آخری دن کم سے کم 50 اسٹوڈنٹس وہاں کافی پینے گئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی حد ہی کر دی۔ وہ کافی پینے جاتے اور کاؤنٹر پہ آتے جاتے۔ کتنے نوبل انسان ہیں آپ، مسکرا کر کہا جاتا۔ آپ نے ایک مسلم خاتون کو بغیر کسی امتیاز کے نوکری دی۔ آپ جیسے انسان دوست لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں؟ ہم سب ضرور اپنے پروفیسر سے آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ کو ہمارے کنوکیشن ڈے پر ضرور آنا چاہیے۔ بہت فرشتہ صفت ہیں آپ، ایسی صفات آج کل ناپید ہیں۔ اب ہم ہر روز صرف یہاں ہی آیا کریں گے کافی پینے۔ 6 دن ہر پرفارمنس کے ساتھ وہ مسکراتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ڈرامے دیکھے، لیکن ان 6 دنوں میں یونیورسٹی والوں نے میرے کیفے کے ساتھ ڈرامہ سیشن کیا، وہ سب سے شاندار رہا۔ وہ دم کڑی کاؤنٹر پہ ہاتھ رکھے اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا تو خیال تھا کہ اس کا پلان کامیاب رہا، لیکن یہ کیا؟ تم ایک کاروباری انسان کو الو نہیں بنا سکتی، رائٹ، اس نے کمزور سا رائٹ کہا۔ پر تم ایک کاروباری انسان کو متاثر ضرور کر سکتی ہو، رائٹ، وہ مسکرانے لگی۔ دیکھو مس اخروٹ، میں تمہیں یہاں ایسے نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک دم سنجیدہ سا ہو گیا، اور امرہا بھی، اس کی خوشی اڑن چھو ہو گئی۔ کافی کمپنی اس ڈریس کے لیے مجھے پے کرتی ہے، اور اس کیفے کے 50% مالکان حقوق کمپنی کے پاس ہی ہیں، لیکن کیونکہ میری دلچسپی بڑھ گئی ہے کہ میں یونیورسٹی کے کنوکیشن میں بلایا جاؤں، تو میں تمہیں عارضی طور پر یہاں رکھ سکتا ہوں جب تک تمہیں کہیں اور نوکری نہیں مل جاتی۔ تم یہاں کام کر سکتی ہو، لیکن اگر کمپنی نے اعتراض کیا تو مجھے تمہیں فوراً نکالنا ہوگا۔ کمپنی اعتراض نہیں کرے گی، وہ خوشی سے نہال ہو کر بولی۔ کیوں؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں دعا کروں گی کمپنی اعتراض نہ کرے۔ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتی کہ تمہیں کہیں اچھا سا کام مل جائے؟ وہ بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، لیکن فی الحال مجھ پہ یہی دعا واجب ہے کہ کمپنی اعتراض نہ کرے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ اور مجھے اخروٹ مت کہیے، آپ مجھے چلگوزہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چلگوزہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ خوشی سے بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کیفے سے باہر مانچسٹر کی سڑکوں پر اڑنے والی رات اس رات بہت زیادہ روشن تھی۔
جب سیاہی سفید ہو جائے، راتیں روشن ہو جائے، تو زندگی کی شاخوں سے نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، خوشبو دیتی ہیں، پھولوں اور پھلوں سے لدی ہوئی۔ وہ کام سے بھی لگ گئی اور کلاسز میں بھی مصروف ہو گئی، ساتھ ہی اس نے بھی نوڈلز کھانے شروع کر دیے۔ پہلی تنخواہ سے اس نے سب سے پہلے ہانا کی پسند کے نوڈلز کا بڑا پیکٹ لیا، جو وہ 2 ہفتے تک کھا سکتی تھی۔ ساتھ ہی انڈے، دودھ کے ڈبے، جیم، ڈبل روٹی لے کر اس نے فریج بھرا تھا تاکہ وہ سب بھی استعمال کریں۔ اب اسے رہائش کی تلاش تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنا رہائش کا مسئلہ بھی حل کر رہی تھی۔ گو شارلی نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اتنی پریشان نہ ہو رہائش کے لیے، لیکن وہ پریشان تھی۔ اگر اسے انہوں نے خندہ پیشانی سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ ڈھیٹ بن کر مستقل ہی ان کے پاس جم جاتی اور بہانے بناتی کہ رہائش نہیں مل رہی۔ چونکہ اسے شروع سے ہی بہت زیادہ کھانے کی عادت تھی تو وہ ابھی مکمل طور پر اپنی بھوک پر قابو نہیں پا سکتی تھی۔ چننے مننے سے ناشتے سے تو اس کا کچھ نہیں بنتا تھا، اس سے زیادہ تو وہ شام کی چائے میں اڑا جایا کرتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت یونیورسٹی میں اسے کسی نہ کسی سے ٹویٹ مل جاتی تھی۔ ٹویٹ کا قصہ کچھ یوں تھا کہ کسی بھی فرینڈ یا ہائی ہیلو فرینڈ یا کلاس فیلو کے پاس جایا جاتا اور اسے کہا جاتا کہ ٹویٹ می پلیز، مجھے ٹویٹ کرو۔ اگر وہ چاہتا یا افورڈ کر سکتا تو اسے ٹویٹ کر دیتا، یعنی ایک کپ چائے، کافی یا کوئی بھی کولڈ ڈرنک پلا دی جاتی۔ دائم گروپ نے اپنی ساری ٹویٹس دے دی تھیں، ٹویٹ مانگنے والے کو وہ ٹویٹ واپس بھی کرنی ہوتی تھی۔ اب منظر کچھ یوں ہوتا کہ دائم یا نوال اس سے کہتے کہ جو سامنے حماد بیٹھا ہے اس کے پاس میری 6 ٹویٹس ہیں، اس کے پاس جاؤ اور کہو ٹویٹ می بیک پلیز۔ وہ جاتی اور کہہ دیتی۔ اس طرح شارلی، عذرا اور ایسے ہی دوسرے ہائی ہیلو دوست اپنی ٹویٹس دے دیتے۔ اکثر جن کی 3 یا 4 ٹویٹس اکٹھی ہو جاتی تھی وہ ان کا برگر کھا لیتی، لیکن برگر، سینڈوچ یا پیزا کھائے جانے پر ایک ٹویٹ منفی ہو جاتی، یعنی اگر 4 ٹویٹس ہیں تو 3 کا برگر اور ایک منفی، یعنی باقی 0، اور اگر 3 ہی تھی تو ایک جمع ہو جاتی، یعنی برگر کھانے والے کے کھاتے میں ایک ٹویٹ آ جاتی۔ پہلی بار تو امرا کو کافی زیادہ شرم آئی، پھر اس نے محسوس کیا کہ امیر کبھی اسٹوڈنٹس بھی ایسا کر لیتے ہیں تو وہ بھی کرنے لگی۔ وہ دائم، نوال، شارلی کے پاس جاتی اور کہتی ٹویٹ می پلیز۔ وہ سوچتے، ادھر ادھر دیکھتے، وہ سامنے، ہاں وہاں گراؤنڈ میں، وہ جس نے سفید شرٹ پہنی ہے، ہاں وہی، اس کے پاس جاؤ۔ کاغذ پر لکھ دیا جاتا ٹویٹ ہر بیک، اسے ٹویٹ واپس کر دو۔ اس کاغذ پر ٹویٹ دینے والا لکھ دیتا بقایا 2، باقی کی 2 بھی ہڑپ کر جاتی۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا، اسے ٹویٹ پہ ٹویٹ مل رہی تھی۔ اس نے دادا کو سب بتایا۔ مانگنے کے نت نئے انداز وہ ہنسنے لگے، دینے کے نت نئے انداز دادا کیا کمال جواب دیا تم نے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس دن وہ دائم گروپ کی ایک لڑکی اقصیٰ کے پاس گئی اور ٹویٹ ریفر کرنے کے لیے کہا، یہ تمہیں لائبریری میں ملے گا ورنہ کہیں نہیں ملے گا۔ اس وقت بڑے بڑے کان ہیں اس کے، لائبریری میں کسی سے بھی پوچھ لینا، تمہیں اس کا بتا دیا جائے گا۔ پوری 20 ٹویٹس ہیں میری اس کے پاس۔ 20! امرا کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آرام سے 4-5 برگر کھائے جا سکتے تھے، کافی بھی۔ آرام سے 2 ہفتے نکل جائیں گے، یعنی اگلے 2 ہفتوں کے لیے بالکل خوار نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ لائبریری میں آ گئی اور سرگوشی کے انداز میں اس کا پوچھا، میں سمجھ نہیں پائی کون سی کتاب چاہیے؟ اف، کتاب نہیں چاہیے، آلیان کا پوچھ رہی ہوں جس کے بڑے بڑے کان ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لائبریرین کے چہرے پر نمودار ہو کر معدوم ہو گئی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ وہ اس کے پاس آئی اور کاغذ جس پر اقصیٰ کی لکھائی میں ٹویٹ کا لکھا گیا تھا اس کے آگے کیا۔ اس نے اپنی موٹی سی کتاب سے نظر اٹھا کر اس چٹ کو پڑھا، پھر جس ہاتھ نے چٹ تھام رکھی تھی اس کو خفگی سے گھورا۔ اس کی پیشانے پر پتلی سی لکیریں بن کر غائب ہو گئیں۔ سوری، اس وقت نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ پھر کس وقت؟ بس آج نہیں، انفیکٹ اگلے ہفتے تک نہیں۔ برائے مہربانی اس سے پہلے مجھے تنگ نہ کیا جائے۔ پر مجھے تو ابھی اسی وقت بھوک لگی ہے۔ اس کی تیز آواز پر وہ بوری آنکھوں والا حیران رہ گیا۔ پیشانی پر خفگی سے 2 لکیریں بن کر ابھریں اور وہیں براجمان رہیں۔ ٹویٹ می بیک، امرا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر تھوڑی اونچی آواز میں کہا۔ یہ وہی تھا نا جو اس دن ویلکم ویک پر اس پر چلا رہا تھا؟ اب وہ اس پر چلا سکتی تھی۔ میں نہیں کر رہا، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ میں کیا کروں، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ اس نے اس طرف آتے ہوئے ایک اور کام کیا تھا، اس نے کاغذ پر خود ہی سینڈوچ لکھ دیا تھا۔ اس کی تیز بری آنکھیں ایک لختے کے لیے سیاہی مائل سی ہوئیں، پیشانی پر شکنوں کا جال سا بچھ گیا۔ 90s کے ہیرو کی طرح اس نے گردن کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اس کو گھورا اور پھر 20s کے ہیرو کی طرح مکمل نظر انداز کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا نا اگلے ہفتے سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ وہ لائبریری بلڈنگ سے باہر نکلا۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ بھی اس کے ساتھ نکلی۔
اس نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچا اور تیزی سے آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے لپکی کہ وہ کینٹین جا رہا ہے، لیکن وہ تو یہ کیا ہے اقصیٰ؟ اس نے 2 انگلیوں میں اٹکایا کاغذ اقصیٰ کے آگے کیا۔ کس بھوکی کو میرے پیچھے لگا دیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ امرا نے اس کی امریکی نقوش کے حامل فرینچ غصے کو سہم کر دیکھا۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا اتنے دھڑلے سے؟ امرا نے آس پاس دیکھا۔ اف، یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹ انگوٹھا ہلا ہلا کر شرم کرو کہہ رہے تھے۔ پہلے تو امرا نے آنکھیں میچ لیں، پھر اس نے غصے سے بھڑک کر اسے دیکھا۔ اقصیٰ نے پڑھا کاغذ پہ سینڈوچ لکھا تھا۔ ٹویٹ می بیک پلیز۔ اقصیٰ نے اس کی عزت رکھ لی۔ اگلے ہفتے تک اس نے شان سے کندھے چکائے، جیسے بڑا نقصان کرنے کے بعد اطالوی چکاتے ہیں، بے نیازی سے بھی اور خونخواری سے بھی۔ تم دونوں ہینڈل کر لو پلیز۔ اقصیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بھوکے اور دوسرے کنگلے کے ساتھ کیسے ہینڈل کرے، اور وہ یہ کہہ کر گراؤنڈ سے اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے ہفتے سے 1 دن بھی پہلے میرے پاس نہ آنا، لمبے کانوں والے نے ناک پھیلا کر کہا، اور پھر سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ اگلے ہفتے تک میں بھوکی مر جاؤں گی۔ وہ پھر سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ایک میری ہی ٹویٹ پہ زندہ ہو کیا؟ وہ پھر سے ایک فرینچ بن گیا جو غصے کو دبانے کے لیے لفظ چباتے ہیں تو آنکھیں سرد مہری سے اندر کر لیتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ اس کے اس طرح خم دے کر تند جھاڑنے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ غصہ کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی، کیسی بات تھی؟